मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। चार शादियों पे मौलाना तारिक मसूद साहब हर वक्त हर एक को तरगीब देते हैं। आपकी क्या है? उन्होंने बड़ी डिसेंट तरीके से क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया। सही है, एक्चुअली वो ठीक है, उनकी अपनी राय है, वो अपनी एक उन्होंने जो ऐसा ही रिकॉर्ड होता है जो सब उलमा इसी तरह करते हैं। मेरी ये राय नहीं है, इतने डिसेंट तरीके से ये मसला हल नहीं होगा। एक्चुअली हर एक को नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली जिनमें ये ताकत हो वो करें। अबे भाई, कर कौन रहा है? लड़कियों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, बेवा तलाक याफ्ता औरतों का, ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला नहीं है। दम कहां है मर्दों में? जिनमें अदल की ताकत है वो कर रहे हैं क्या? जब कोई इमरजेंसी नाफिज होती है तो एक्चुअली वो, मैं खुदा न ख्वास्ता उनका वो बेगरामी नहीं कर रहा, उन्होंने तो वही बात की जो एक आलिम, एक मिचोर आलिम बात करता है जिस स्टाइल से। हम तो भाई मिचोर विचोर नहीं है, हमें तो एक इमरजेंसी लगी हुई है। जब आप इमरजेंसी होती है ना, देखो इमरजेंसी की मिसाल देता हूं। आपके बच्चे का बुखार गया हुआ है 106 डिग्री पे, आप बच्चे को कह रहे हो बेटा एक्चुअली ये सिरप आपको पी लेना चाहिए, और आपने माहिर नफ्सियात से सुना हुआ है कि बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे जब चीखने चिल्लाने से टेंशन और डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। ये आपने माहिर नफ्सियात की तकरीरें सुन के क्या किया हुआ होता है, सुना हुआ होता है। एक्चुअली जब बच्चों को आप कहें ना तो मोटिवेट करें। मोटी तो वेट कर रही है, उसकी जो माँ है ना वो वेट कर रही है कि देखूं ये अब्बा कैसे पिलाता है। तो आप जो है ना उसको आराम से, ऐसा ना हो ज्यादा चीखे चिल्लाए तो बुखार टेंशन से और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, जो हालात देख रहा होगा ना बच्चे के, मैं ये नहीं कह रहा उलमा के दिल में उम्मत की खैर ख्वाही नहीं है, उनको मुझसे ज़्यादा खैर ख्वाही है, लेकिन शायद हालात जो इस वक्त ख़वातीन के हालात चल रहे हैं ना, जो लड़कियां घरों में बापों पर बोझ बन रही हैं, घरों से भाग रही हैं, ज़िना सोसाइटी में बेतहाशा फैल रहा है, इसमें मेरा ख्याल है जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी शायद है नहीं, या तवज्जो नहीं है इस तरफ। तो अब आपका बच्चा वो कड़वा घूंट नहीं पी रहा, आपको पता है यार 106 बुखार हो गया, 1 डिग्री और गया तो ये मर जाएगा ये। आप लगाओगे खींच के थप्पड़, बोलोगे तेरा बाप भी पिएगा इसको। इस वक्त जो एक बीवी पर इक्तिफा के नतीजे में जो लड़कियों के हालात हैं, जो ज़िना फैल रहा है, तलाक याफ्ता बेवा और कंवारी लड़कियां घरों में बुढ़ी हो रही हैं। 20-20 साल की लड़की बेवा हुई है, शौहर एक्सीडेंट में मर गया, और 20 साल में बेवा होने का मतलब अब गई, जिंदगी भर जिना को रास्ता बनाएगी। अब ये शादी की उम्मीदें क्या हो गई, खत्म, और होगी भी तो किसी 8वीं से भागे हुए लड़के से होगी। कुफूफ नहीं है, हम पल्ला जोड़ के रिश्ते नहीं है। लोग कहते हैं रिश्ते बहुत है, अबे चरसी हीरोइनची भरे हुए हैं, जोड़ के रिश्ते नहीं है, जोड़ के। एक मास्टर्स लड़की 8वीं पास से शादी करने पर मजबूर है। ये जब तक 2-2, 3-3 शादियों को सोसाइटी में आप प्रोमोट नहीं करोगे, ये मसले मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अगली जनरेशन बहुत तबाह हो चुकी होगी। ये इस तरफ तवज्जो नहीं है उलमा की, इसलिए हम तो थप्पड़ लगा लगा के शादियां करेंगे। हमारी हुकूमत नहीं है, आप शुक्र करो। ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला नहीं। एक्चुअली जिनमें अदल की ताकत हो, एक्चुअली जिनके पास बहुत पैसा हो, एक्चुअली उनको, अबे जिसको मौका मिल रहा है कर ले, ऐसी की तैसी यार। जिना से तो बचाओ उसको। 2 शादियों के बाद बेअदली में खुदा की कसम वो नुकसान नहीं है जो एक बीवी पर इक्तिफा करने में औरत जिना पर जो मजबूर हो रही है। तुम किसी तलाक याफ्ता से निकाह करके बेअदली करो, यह भी गलत है, नाजायज है, लेकिन निकाह ना करके वो जो तलाक याफ्ता जो जिना करेगी वो क्या बेअदली से बढ़कर नहीं है क्या? 20 साल से हम एक मसला चीख रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा। लोग से इसको मजाक करके उड़ा देते हैं यार। कल तुम्हारी बेटियां भी तो जवान होंगी, किसी को तलाक होगी, क्या हल है तुम्हारे पास? मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने दूसरी शादी की मुखालफत की, अपनी बेटी तलाक होके घर आई है और दी उन्होंने दूसरी पे। जब आप भुगतोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। और सोसाइटी भुगत रही है, जो अंधा बन के देख नहीं रहा यार, उसको क्या समझाए आदमी यार। तो ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला, इसमें ढीठ बनो, ढीठ। शादी करनी है ऐसी की तैसी, किसी का बाप रोक के दिखाए मुझे,
پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی, نہ کسی استاذ, نہ کسی پیر و مرشد سے. لڑکیوں کے حالات, خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں, یہاں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں گھروں کے اندر, آج سے تھوڑی ہے, 20 سال سے ہم سن رہے ہیں یار. 18 سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا, ایک آدھ بچہ ہے اس کا, گئی زندگی, ہو گئی برباد, بس ختم. اور وہ جو بغیرت اس سے دوسری شادی کرنے والا تھا, وہ جب جائے گا نا ایکچولی یہ دلی, وہ کہے گا یار, کیونکہ ٹینشن ہے, مرد کو پتا ہے پہلی بیوی نے الگ ہنگامہ کرنا ہے, اوپر سے نہ علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, نہ حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے, نہ میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, نہ میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, نہ نمازی سپورٹ کر رہے ہیں, نہ مسجد کا امام سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ کہاں کرے گا دوسری شادی میرے بھائی؟ آسان تھوڑی ہے یہ. جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایکچولی بولو نہیں چاہیے ہوتا. کل ایک دبئی سے ایک لڑکے نے فون کیا مجھے, میں جناب میری اتنی ارننگ ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے, میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا پیسے بڑھاؤ, تنخواہ زیادہ ہو جائے پھر کرنا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, محبت سے بات کرو, شادی وادی میں نہ باغی بنو میرے بھائی. ہم اگر ابا اماں بھائی بہنوں سے پوچھ کے, ہم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. 16 الحمد 17ویں کی رپورٹ شروع, ایسی کی تیسی. ہمیں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میں علماء سے علماء سے ہم الحمدللہ علماء کی یعنی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے جس نے اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی بے ادبی کی, اللہ نے اس سے علم بھی چھینا, اور اللہ نے اس کے علم کا سارا نور اللہ سلب کر لیتا ہے. لیکن علماء کو خدا کی قسم حالات کا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. شاید نئی جنریشن جو مولویوں کی آ رہی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت پتا ہو, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پتا نہیں ہے بیچاروں کو. آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں سب پتا ہے, ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. دین کا علم ان کے پاس ہم سے زیادہ, سوسائٹی کا علم نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں, اور جن کو پتا ہے ان کی سنی نہیں جا رہی, وہ ہماری طرح چیخ رہے ہیں, سنی کہاں جا رہی ہے ان کی. تو اس لیے اس میں ڈھیڑ بنو, ڈھیڑ باغی, اسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوسائٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ورنہ ایکچولی یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی. تو زنا کر رہے ہیں لونڈے لپاڑے جتنے ہیں, ماں باپ سے بولو نا نکاح کا کر دیں گے ماں باپ؟ بتاؤ کرتے ہیں کیا؟ وہ تو ایکچولی سے شروع ہو جائے گا, بیٹا دیکھو شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ماں باپ کے. دیکھو بچے, بیٹا جب بیوی آتی ہے نا تو ایکچولی اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کی بیٹی بھی ہے, اور دیکھو پھر کل بچے بھی ہوں گے. اس کا مطلب وہ جو کر رہا ہے نا واش روم میں گھس کے ٹھیک کر رہا ہے, پھر وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ جو پھر, اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا, یہ میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے. کبھی کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں رک گیا ہوا کہ انسان توبہ کرے گا تو پیچھے کو جائے گا یا وہیں رک جائے گا, لیکن یہ اگلے اسٹیپ کی طرف جائے گا. لوگ نو گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے آج کل, جو کمپلینز آ رہی ہے ہمارے پاس. انسان جو ہے نا مرد شہوانی درندہ بنا ہوا ہے اس وقت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ وہ سائنسدان ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہوگا, وہ پہلے حیوانی درندہ شہوانی درندہ پہلے. اگر حلال سے اس کی تذکیر نہیں ہوگی وہ یہ گند کرے گا سوسائٹی میں. تو یا تو خوراکیں چھوڑ دو میرے بھائی. تو یہ مسئلہ لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مسئلہ, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہمیں کیا یار, ہماری تو 4 ہو گئی, آپ کرو نہ کرو. یہ مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. لوگ نسلیں روکنا شروع کر دی ہیں اس بیس پہ کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ 3 4 بیٹیاں آپ کو ملیں گی, اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق سے پیدا کی ہیں, یہ بیٹے کی لالچ میں پیدا کی ہیں. ورنہ کسی کو پہلے سے پتا چل جائے نا میری 4 بیٹیاں ہوں گی, شادی نہ کرے وہ. یہ ہماری سوسائٹی تو ایسی نہیں تھی, اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں 24 بیٹیاں ہیں, 4 بیویاں 24 بیٹیاں, ذرا بھی باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں 2 3 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں.
ہماری سوسائٹی میں اوپر اوپر سے مٹھائی بٹ رہی ہے, لڑکی پیدا ہوئی, اندر سے ہو گیا بیٹا بیڑا غرق ہو گیا, اندر سے یہ جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ اب اس کو پڑھانا بھی ہے, سارا خرچہ اس پہ نہیں خرچہ کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا, دبا کے خرچہ بھی کرنا ہے, اور اس میرے خرچے سے حرام خور سسرال فائدہ اٹھائے گا, مجھے اس کا خرچے کا کوئی. آپ اپنی بیٹی کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بناتے ہو, ساری ٹینشنیں اس کی اٹھاتے ہو, اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہو, یہ بھی فکر کرتے ہو وہاں کوئی بوائے فرینڈ نہ بنا لے, یہ ٹینشنیں بھی آپ کی, پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ٹینشن, سارا پڑھایا لکھایا سارا خرچہ آپ کا ہوا, وہ حرام خور سسرال جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کے ڈاکٹر ہونے سے فائدہ ساری زندگی, اس کی کلینک سے ہونے والی ارننگ سے کون فائدہ اٹھائے گا, اس کا وہ حرام خور شوہر فائدہ اٹھائے گا. یہ کلچر ہے جو سوسائٹی میں آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہو, اور اب لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے, کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نارمل ہے. عذاب بنا دیے بچی کو یار تم نے گھر میں, تو اس لیے آپ سیریس ہو جاؤ, ورنہ میں تو بولتا میں مروں گا یہ بولتے بولتے, ذہن میں رکھنا. اور یہ ایکچولی ہمیں نہیں سمجھایا کرو کہ مفتی طارق مسعود, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ غلو کر رہے ہیں اس مسئلے میں, بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں مفتی صاحب, حد اعتدال سے کیا کر رہے ہیں, تجاوز کر رہے ہیں. حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے بھائی, یہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اعتدال میں نہیں ہوں. اعتدال میں نہ ہونے کا مطلب جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بول رہا. میں تو سمجھتا ہوں مجرم ہوں. خیر شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں, کرنی پھر بھی نہیں ہے تم لوگوں نے. اچھا خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ عامل اور یہ نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے یہ کمبخت عامل 4 شادیاں کرتے ہیں, اور مجھے آ کے پھر بے شرم بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے 4 کی. مجھے بہت غصہ آتا ہے, کی بھی تو کس کمبخت نے کی ہے. ان لوگوں کو تھوڑی ہم کہتے ہیں تم 4 چاہیے, تو پٹاتے ہیں لڑکیوں کو. ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لڑکیاں آتی ہیں, یہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو عامل لوگ. اس میں نہیں کہہ رہا سارے عامل ایسے ہوتے ہیں, ہوتے تو سارے 2 نمبر ہی, لیکن ٹھرکی ہر ایک نہیں ہوتا, میجورٹی ٹھرکی ہوتی ہے, کچھ اس میں ٹھرکی نہیں بھی ہیں. یہ الزام میں سارے عاملوں پہ نہیں لگا رہا, لیکن میجورٹی اس میں کیا ہوتی ہے بولو, ٹھرکی ہوتی ہے. جب ان کے پاس خواتین علاج کے بڑی گندی نظریں ڈالتے ہیں ان کے اوپر, طلاقیں دلواتے ہیں. کاؤنسلنگ کے لیے خاتون آتی ہے, میرے شوہر سے بن نہیں رہی ہے اور میں ایکچولی بہت ٹینشن میں ہوں, تو یہ اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے, اور ان کو اس کی کمزوری بھی پتہ چل جاتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو جب پتہ چل جائے کہ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور لڑکی بھی خوبصورت ہے, تو پٹانے کا عامل کو بہترین موقع ملتا ہے. یورپ میں امریکہ میں پابندی ہے, کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ اس کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اس سے شادی کر سکتا ہے. انہوں نے تو قانون بنا دیا, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, اب امپلیمنٹ ہے نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا. یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں, ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ, جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کونسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مسائل حل کرے گا آپ کے. نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے نہ کوئی اخلاقیات ہیں, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو وہ بھی پٹاتے ہیں. تو کر کون رہا ہے میرے بھائی, ہمارے بیان سن, اور پھر مجھے بتا رہا تھا آپ کا بیان سن کے کیے. میرا دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا. اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں سب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیا ہے, 3 شادیاں کی ہیں. کرتے کیا وہ روحانی عامل ہوں. دل چاہتا ہے کاش تو ایک بھی نہ کرتا, کاش تو ایک بھی نہ کرتا. تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے. پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے, بدنام. پھر لوگ بولیں گے دیکھو 3 4 چل والے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھے جیسے داڑھی والے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے. خیر جی, ہم دوبارہ اپنے قیام و طعام کی طرف آتے ہیں. یہ بیچ میں چلتا رہے گا, یہ آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. وجہ کیا ہے, صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا. سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے.
پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار. طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں, نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا بس, صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ نہیں. آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. اب یہ آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو. یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے, نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی, چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں.
اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ, تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے ان معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا. جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں. یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے, دینی اعتبار سے ہم میں کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے, ترقی کی طرف. پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو, روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو, نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے, آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں. معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں, کون سا فرقہ صحیح ہے, کون سا فرقہ غلط ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, کتنی نمازیں فرض ہیں, کتنی واجب ہیں, کتنی سنت ہیں, حج کیسے کیا جاتا ہے, سب کو بہت کچھ پتہ ہے. زیادہ دینی معلومات نہیں ہے, اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتہ ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں, بولو 5 نمازیں. یہ تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہے. لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا 5 نمازیں فرض ہیں, اگلے دن سے بچہ 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھائی تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں, 5, اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. جیسے ہی یہ سلائڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا, نمازی. کہ بھائی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی, آج ہمیں پتہ چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی, 5, دے دنادن. معلومات کے خزانوں کے خزانے ہیں, عمل کیا ہے, 0. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے. تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے, ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا. آج سے 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں, کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی, اس میں 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے. اس میں لکھا ہوتا سگریٹ پینے سے 20 قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو, جس میں ایک تھروٹ انفیکشن ٹھیک ہے نا ختم ہوتا ہے. تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا, سگریٹ پہ. بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے, پتہ چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا, اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا, وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا, رجوع کر لیا. حتیٰ کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے.
یہاں میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں, آپ شاید بور ہو گئے ہوں چٹکلا سن کے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بور ہوتے ہو, میں بور نہیں. جیسے روحانی عاملوں کے خلاف جب بھی نام آئے گا نا, آپ بور ہوتے ہو, لیکن مجھے خدا کی قسم کڑک سی دودھ پتی پینے میں اور چرس پینے میں ایک چرسی کو وہ نشہ نہیں چڑھتا جو مجھے روحانی عاملوں کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے. حالانکہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کچھ جن چڑیل کچھ ہو جائے یار, سب کو غلط نہیں کہو بھائی مفتی صاحب. اور یہ کہنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب 2 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہیں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے. میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں, میں 1 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہوں. ایسا ابھی دیکھو کیا مزہ آیا کہ نہیں, چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے نیمبو نچوڑ کے قہوہ پی لیا یار. نیمبو نچوڑ کے نہیں قہوہ پیا کریں, وہ میں جو بیان میں کہتا ہوں پھر ہر دعوت میں مجھے نیمبو نچوڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. میں نہیں قہوہ پیتا نیمبو والا, نیمبو کا شربت پی لیتا ہوں شہد ڈال کے, وہ قہوہ نہیں پیتا. دبلے آدمی کے لیے نا نیمبو کا قہوہ بہت سخت نقصان دہ, یہ تجربے کی چیز ہے, ڈاکٹر شاید مانے نہ مانے, لیکن باریک آدمی اگر نیمبو کا قہوہ پیے گا نا, جیسے میں تو زیادہ موٹا نہیں ہوں, باریک ہوں, تو وہ آنکھیں اندر دھسنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے, وہ سب فیٹ ویٹ نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو موٹوں کے لیے ٹھیک ہے یہ, ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب روحانی عامل کی بات آتی ہے نا, تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت, کسی نے کچھ کر دیا, جادو کر دیا, ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے. اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگوں کا, علماء کا علاج کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں, ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ, تاکہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری. ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں, ان کے خلاف ہوں. انہوں نے ان کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے. اب دیکھو, 1 ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا. شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے, یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت, پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں, پھر پٹتے ہیں, طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر 2 تھپڑ نہ کھا سکے نا, اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, جو پٹا اور طلاق دے دی. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو, طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے, طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے, تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں, مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا, طلاق دے رہے تو طلاق ہو رہی ہے, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو, کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو, زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے, زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا, ایویں ہی ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے, لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے, دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے, تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق, جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی, پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی, وہ تو پاگل ہے نا, دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, بند ہوتے نا تو مر جاتا, طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے, تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا, جان دوبارہ نہیں آتی, تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟
طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے. اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی, اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے, یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے, آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ تو بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے. اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے, واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو, اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق, یہ ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں آئی بات. بیچ بیچ میں ہم قیام و طعام زیادہ لمبا ہو رہا ہے, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا. وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. بعض دفعہ ظلم بھی, مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے عدالت میں جائے. عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی. عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے, خلا کا پیپر ہوتا ہے, اس پہ سائن کر دو, اس پہ مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یوں کرتا ہے. وہ مخصوص ہیں, وہ سب شوہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے. پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھپ 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 خلا کی ڈگریاں جج پکڑائے گا. پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے, مفتی کہیں گے یہ خلا صحیح نہیں ہوا. تو بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترول لگاؤ, طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے. تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے, لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں. تو اعتراض کرنا, میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے, اس پہ بہت سارے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا, نیچے کمنٹس, ان مفتیوں کا کیا پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے, ان اسکالرز کو نہیں پتا آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھے ہیں, گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی, اتنا مارتا تھا میاں. مظلوم عورت تھی, کہاں جاتے بھائی؟ تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے, اس کے لڑکی کے ابا نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا, طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے. تو ایسے لڑکی کے ابا سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق نکل, پہلے یہ نہیں کہ خام خواہ میں جا کے کسی کو مارا پیٹے, دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ. بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں, لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے, بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہیں. ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھڑاؤ اس آدمی سے. تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی شرعی حل. تو اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں, پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے, اور جاؤ چترول لگاؤ بھائی, اس کا باپ بھی انشاءاللہ بولو. ایسا ہوا ہے, یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, وہی ہوا. لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترول مترول زبان سے اس نے دی ہے, چل بھائی چھٹی. سمجھتا ہوں یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی, ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متا کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو. حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا دی, تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا, بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا, اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھیں, نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے, 3 3 ہے. تو
بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا, حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا, 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا, 1 نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا, اگینسٹ نہیں تھا. اور 3 کو 1 سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں, موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے, ابو داؤد کی بھی, کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر. ہوتا یہ تھا, صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, ایک طلاق دی, عدت پوری ہونے والی ہوتی, عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی, کہیں اور شادی کروں گی, تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا, پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی کھلے نہیں تھے, جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا, عدالت جاؤ, ورنہ عورت جاتی کورٹ سے کھلا لے کے جان چھڑا لیتی. لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا, اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا, پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی, وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی, میں کہیں اور شادی کروں گی, رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا, پھر جان چھوٹنے والی ہوتی, رجوع کر لیتا, پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے, تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے, تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا, تو اس اختیار کو محدود کیا جائے, لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں, ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں. اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا, وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے, تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا, 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو, کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق, عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا, پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے, طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا, یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں, تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد, 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو, نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی, اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں, اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنی سینس تو ہے نہیں جو نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں. تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں, مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے, تو اب 3 1 دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں, غصے میں دو, محبت سے دو, 3 ایک مجلس میں دو, ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا, تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نہ, اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب, چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا, جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا, کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے, 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا, یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے, تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو, 3 ہی ہوں گی وہ. اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے, اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا, اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں, طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, بحث نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا, 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے, یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا, آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں, کبھی بھی اس مسئلے میں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی, آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں, وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے.
کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں, اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا, زہر کا, یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں, زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ, کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی, کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا ہے اس مسئلے میں نا, 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے, لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ, رفع الیدین آ جاؤ, کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا, اس میں دونوں طرف دلائل ہیں. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا, نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کک بھی نہیں ہے ان کے پاس, لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا, میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی, وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے, آپ بتاؤ نا, آپ تو خود اہل حدیث ہو, اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی, تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے, 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبری کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ابا کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کرا دو, اللہ پہ توکل پہ, لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. لہٰذا ابا سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا میں کما نہیں رہا, میں پیڑے کھا رہا ہوں, تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں. ابا کرا دیں ٹھیک ہے, نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو. تو 1 تھپڑ لگایا آپ کے ابا کو, میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور لگا دیں. تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے ابا. اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں نا اباؤں کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو, یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا. جو بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں لگا ہوا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی این ای ڈی میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے, کلاس لیتا ہے, محنت کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, محنتی ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے. کل کمانا شروع کر دے گا, 2-4 سال آپ بہو کو پال لو, پھر یہ اسی نے پالنا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ پان گٹکے والا ہے, یونیورسٹی جا نہیں رہا, پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے. پھر میں نہیں کہتا ایسے بچے کی شادی کرا دو, عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے. یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی, میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے, شادی کرا دو. انہوں نے کرا دی, آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی. کہہ رہے ہیں بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا, گھر میں ماشاءاللہ ہمیں جو ہے بہو جب دیکھتی ہے نا, میرے سسر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, تو بہو کی آنکھوں, سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ, ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے اس کو. تو بڑا اچھا ماحول بن گیا. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو میں نے کہا تھا اس بیٹے کی شادی نہیں کرانا. انہوں نے کہا میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا, اب گناہوں میں جائے گا. میں نے کہا نہیں کرانا چاہیے, 38 سال کا ہو جائے, کیونکہ یہ سوچتا ہے اگر تم نے اس کی شادی کرا دی نا, خون کے آنسو رو گے تم, خون کے آنسو. کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو. نہیں مانے. انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں دے رہا ترغیب, یہ نہیں کراؤ اس کی شادی. کرا دی, پھر حالات خراب ہوئے. کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے, میں کماتا نہیں ہوں, اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا. جب ابا نے اپنے خرچے پہ کرا دی, بہو مل گئی, اب بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. ابا کو بہو مل گئی نا, ابا کے خرچے پہ آپ کو بیوی مل گئی, تو اب آپ کا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. فری پھوکٹ میں آپ کو ایک بیگم مل گئی, تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں, ابا کے. کہاں وہ, تو پھر دبا کے ہر سال نا نیا ماڈل آ رہا ہے.
وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار کہ کم بخت کچھ کہنے. پھر طلاقیں ہوتی ہیں. سسرال والے بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھائی. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر میں تو بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا. تو اس لیے ابا صحیح کہہ رہے ہیں, خرچ کماؤ شادی کرو. کما رہے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں, پھر ابا کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا. نہیں, پہلی بیوی سے خرچہ مانگ کے دوسری شادی تو بے غیرتی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہر عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے, دوسری دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بھائی ایسا نہیں ہے یار, مماتی کے پیچھے نماز ہو, صرف مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے نکل رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی مختلف علماء ہیں, کسی کی کیا رائے ہوتی ہے, کسی کی کیا رائے ہوتی ہے. بات یہ کہ دلیل کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ صرف مشرک کے پیچھے نماز. حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ, کتنا ظالم تھا. تو ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا مماتی حجاج بن یوسف کی طرح ظالم ہے, ایسا نہ کوئی. میرا مقصد ہے کہ ان سے تو اختلاف بھی بہت. میں تو وہی عقیدہ ہے, دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی قبر سے اس حیات کا تعلق ہے. جو یہ علماء دیوبند کا جمہور کا عقیدہ ہے وہی میرا بھی عقیدہ ہے. لیکن ایکسٹریم لیول پہ جانا نا کسی بھی معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا. 4 شادیوں پہ آپ جتنا مرضی بور ہو جاؤ, میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ بولتا رہوں گا. ایسی کی